आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के मेंबर मुल्कों के वज़ीर खारजा गोवा में अपनी मीटिंग के आज दूसरे रोज भी तबादले ख्याल जारी रखेंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। ऑपरेशन कावेरी के तहत लड़ाई से मुतासरा सूडान से 3,800 भारतीय बाशिंदों को वहां से निकाला जा चुका है। आज मुल्क भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और मैस्कट जारी करेंगे। और टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की भारत और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की जोड़ी स्पेन में मैड्रिड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा आज गोवा में मीटिंग के दूसरे दिन अपनी बातचीत को हतमी शक्ल देंगे। तवक्को है कि इसमें 15 फैसलों या तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी, जिन पर जुलाई में एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस में गौर व खौज किया जाएगा। इन तजावीज़ का मकसद एससीओ रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, सिक्योरिटी और समाजी और सकाफती शोबों में ताउन और ताल्लुकात को वसअत देना है। वज़ीर खारजा एस जयशंकर गोवा के बैनोलिम में वज़ीर खारजा की एससीओ काउंसिल की सदारत करेंगे। एससीओ रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा की ये 2 रोज़ा मीटिंग कल गोवा में शुरू हुई। पाकिस्तान और चीन समेत 8 मुल्कों के वज़ीर खारजा इस कलीदी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। भारत ने पिछले साल सितंबर में एससीओ की सदारत संभाली थी। एससीओ मीटिंग के मौके पर डॉक्टर जयशंकर चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के अपने हम मंसूबों के साथ अलहदा से 2 तरफा बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग के साथ भी 2 तरफा बातचीत की और भारत की एससीओ सदारत के तईं उनकी हिमायत की सताइश की। एससीओ के रुकन ममालिक में भारत, चीन, पाकिस्तान और वस्त एशिया के 4 ममालिक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक में 3 दिन के दौरान जनाब मोदी 6 रैलियां और 2 बड़े रोड शोज करेंगे। आज कर्नाटक में आमद के बाद वजीर आजम बेलारी और तुमकुरू में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। कल और परसों जनाब मोदी बेंगलुरू में 17 असेंबली हलकों का अहाता करते हुए बड़े रोड शोज में हिस्सा लेंगे। दोनों दिन रोड शोज के दोपहर में मुकम्मल होने के बाद वजीर आजम बदामी, हवारी, शिवमोगा और नंजनगुड़ में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के कई सरकर्दा और मकबूल रहनुमा रियासत में चुनावी मुहिम के लिए कयाम पजीर हैं। वजीर दाखिला अमित शाह रायचूर में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और कोपाल में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी रायचूर में रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं और कोपाल और कलबुर्गी में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी बेंगलुरू के मांडिया जिले के नागमंगला और गोटीगिरी में एक रोड शो करेंगी। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा, आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज रियासत में चुनाव मुहिम कर रहे हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी कल हुबली में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगी। कर्नाटक इलेक्शन के दौरान उनका ये पहला अवामी जलसा होगा, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी बेलगावी और हुबली में कल एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने आबाई जिले कलबुर्गी में मौजूद होंगे और वो अफजलपुर में भी इंतखाबी मुहिम करेंगे। एक और कांग्रेस रहनुमा सिद्धारमैया वरुणा हल्के में एक रोड शो करेंगे, जिसमें फिल्मी सितारे शिवराज कुमार, राम्या और दुनिया विजय भी हिस्सा लेंगे। जेडीएस सरबराह और सीनियर लीडर देवेगौड़ा मांडिया और चिकमगलूर जिले में आज अवामी जलसों से खिताब करेंगे। कर्नाटक के आला इंतखाबी अफसर मनोज कुमार मीना ने लोगों से अपील की है कि वो रियासत में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाब में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। उन्होंने मुत्तला किया कि चुनाव के दिन वोटर्स सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं। जनाब मीना ने कहा कि वोट डालने को एक खुशगवार अमल बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने वोटरों से कहा कि वो इन सहूलियात का इस्तेमाल करें और वोट डालने के लिए आएं।
انہوں نے مزید کہا کہ سی وجل اور سویدھا ایپ کو لوگوں کی جانب سے اچھا رد عمل موصول ہوا ہے اور گھر سے ووٹ ڈالنے کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اعلی انتخابی افسر منوج کمار سنہا نے ووٹروں سے کہا ہے کہ وہ پولنگ مرکز کا پتہ، امیدواروں کے بارے میں معلومات، میٹنگ کے وقت ویل چیئر کی بکنگ، ووٹرز کی تعداد، نزدیکی اسپتال اور پولیس تھانے اور دیگر متعلقہ تفصیلات کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے چناونا موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ضلع کی سطح کے انتخابی افسروں نے پولنگ کے دن سے 48 گھنٹے پہلے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپنی انتخابی مہم ختم کرنے کے سلسلے میں اطلاع نامہ جاری کیا ہے۔ یہ احکامات 8 مئی شام 6 بجے سے 10 مئی تک نافذ العمل رہے گا۔ لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے بنگلورو کے چرم راج پیٹ اور راجیہ راجیشوری نگر میں کل حساس پولنگ مراکز کے اطراف میں فلیگ شپ مارچ کیا گیا۔ آکاشوانی بنگلورو سے ایس این پٹنائک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ حکومت نے کہا ہے کہ لڑائی سے متاثرہ سوڈان سے آپریشن کاویری کے تحت اب تک تقریباً 3,800 بھارتی باشندوں کو وہاں سے بحفاظت نکالا جا چکا ہے۔ بھارت سرکار سوڈان سے بھارتی باشندوں کو نکالنے اور انہیں بحفاظت واپس لانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ سوڈان سے 47 مسافروں کے ساتھ جدہ سے دلی کے لیے پرواز کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ منی پور میں صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ریاست اور مرکز کی سرکردہ ایجنسیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ، ریاست کے اعلی سیکریٹری، ڈی جی پی، مرکزی داخلہ سیکریٹری اور دیگر سرکردہ عہدیداروں کے ساتھ 2 ویڈیو کانفرنس میٹنگیں کی۔ جناب شاہ نے پڑوسی ریاستوں کے وزیر اعلیٰ سے بھی بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق منی پور سرکار نے ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر اور سابق سی آر پی ایف سربراہ کلدیپ سنگھ کو سلامتی کے مشیر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ ریاست میں نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آئی تو آج مزید دستے بھیجے جائیں گے۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ آسام رائفلز پر حملے کے ایک ویڈیو سمیت منی پور میں سلامتی کی صورتحال پر فرضی ویڈیوز دشمن عناصر نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جاری کیے ہیں۔ فوج نے سبھی سے سرکاری اور مصدقہ ذرائع پر ہی یقین کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج بدھ پورنیما منائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں بودھ مذہب کے عقیدت مندوں کے لیے ویساکھ بدھ پورنیما سال کا مقدس ترین دن منایا جاتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن مہاتما بدھ کی زندگی کے 3 اہم واقعات، ان کی پیدائش، بصیرت اور مہا پری نروان حاصل ہوا تھا۔ ثقافت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اس دن کو اسی لیے خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ بودھ مذہب کا ارتقاء بھارت سے ہوا تھا۔ 1999 کے بعد سے اس دن کو اقوام متحدہ کی جانب سے ویساکھ کے اقوام متحدہ کے دن کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ ثقافت اور بین الاقوامی بدھسٹ کنفیڈریشن IBC آج نئی دلی کے نیشنل میوزیم میں ویساکھ پورنیما کا اہتمام کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بدھ پورنیما کے موقع پر سب لوگوں اور دنیا بھر میں موجود مہاتما بدھ کے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ رحم دلی اور ہمدردی کے مظہر مہاتما بدھ نے ہمیں نیکی، تحمل اور بصیرت انگیزی کا راستہ دکھایا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے بدھ پورنیما کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں جناب دھنکڑ نے کہا کہ بدھ پورنیما کا دن گوتم بدھ کی عظیم تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ جناب دھنکڑ نے کہا کہ اس مقدس موقع پر ہمیں مہاتما بدھ کے دھما کے اصولوں کی خاطر خود کو پھر سے وقف کرنا چاہیے اور سبھی کے تئیں ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی بھارتی تنظیم DRDO کے ایک سائنسداں جو پونے میں DRDO کے ایک ادارے میں کام کر رہے تھے، انہیں جاسوسی کے الزامات میں مہاراشٹر کی ATS نے حراست میں لیا ہے۔ ATS کے مطابق وہ واٹس ایپ پیغامات، وائس کالز، ویڈیو وغیرہ کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے کارندوں کے ساتھ رابطے میں پائے گئے۔ ATS نے کہا ہے کہ ایک ذمہ دار عہدہ ہونے کے باوجود DRDO کے عہدیدار نے حکومت کی حساس خفیہ اطلاعات کے سلسلے میں اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، جس سے اگر وہ دشمن ملک کے ہاتھ پڑ جاتی تو ملک کی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔
مہاراشٹر پولیس کے انسداد دہشت گردی دستے نے سرکاری خفیہ اطلاعات کے قانون 1923 اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے۔ خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت وی مرلی دھرن نے بحرین کے محنت کے محکمے کے وزیر جمیل بن محمد علی ہمدان کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مرلی دھرن بحرین کے 2 روزہ دورے پر کل وہاں پہنچے ہیں۔ نوجوانوں اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج لکھنؤ کے اندرا گاندھی پرتشٹھان میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز 2022 کا لوگو، جرسی، میسکٹ اور ترانہ جاری کریں گے۔ تیسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی مقابلے 23 مئی سے 3 جون کے درمیان منعقد ہوں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آنے والے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں ملک بھر کی 200 یونیورسٹیوں کے 4700 کھلاڑیوں کے حصہ لینے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان مقابلوں میں حصہ لینے والوں کی کل تعداد تقریباً 7000 ہو جائے گی۔ اس مرتبہ مختلف کھیل اس میں شامل کیے گئے ہیں، جو یونیورسٹی گیمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس مرتبہ پہلی بار کشتی رانی کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھیل کود مقابلے ریاست کی راجدھانی لکھنؤ سمیت وارانسی، نوئیڈا اور گورکھپور میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ نشانے بازی کا مقابلہ نئی دلی کے ڈاکٹر کرن سنگھ شوٹنگ رینج میں کیا جائے گا۔ کھیلوں کا براہ راست ٹیلی کاسٹ ڈی ڈی اسپورٹس اور OTT پلیٹ فارمز پر دستیاب ہوگا۔ آکاشوانی لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔ کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز 2022 کی افتتاحی تقریب 25 مئی کو لکھنؤ کی بابو بنارسی داس یونیورسٹی میں ہوگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر مملکت نتیش پرمانک بھی افتتاحی تقریب میں موجود رہیں گے۔ ٹینس میں روہن بوپنا اور میتھیو ایبڈن کی بھارت اور آسٹریلیا کھلاڑی کی جوڑی اسپین میں میڈرڈ اوپن کے فائنل میں داخل ہو گئی ہے۔ بوپنا اور ایبڈن نے 8ویں درجے کی جوڑی سینٹیاگو گونزالس اور ایڈورڈ راجر ویسلین کو سیمی فائنل میں ہرایا۔ بھارت اور آسٹریلیا کی 7ویں درجے کی جوڑی دوحہ اوپن اور انڈیا ویلز کے بعد اپنا تیسرا خطاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بوپنا اور ایبڈن کا مقابلہ اب کیرن کاچنوو اور آندرے روبلیو کی جوڑی سے ہوگا۔ IPL کرکٹ میں کل رات کولکتہ نائٹ رائڈرز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 5 رن سے ہرا دیا۔ رنکو سنگھ کے 46 رن اور نتیش رانا کے 42 رن کے ساتھ 20 اوورز میں اس نے کل 171 رن بنائے۔ آج شام 7:30 بجے جے پور کے سوائی مان سنگھ انڈور اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 2023 آج سے جنوبی کوریا کے جنجو میں شروع ہو رہی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والی میرا بائی چانو 6 ممبران پر مشتمل بھارتی دستے میں شامل ہیں۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخبارات نے گوا میں SCO اجلاس کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کرنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے ہندوستان نے چین کے ساتھ سرحدی مسئلے کے حل پر زور دیا۔ روزنامہ انقلاب نے مالدیپ کے دورے پر گئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی مالدیپ کے وزیر دفاع ماریا دیدی سے ملاقات کے سلسلے میں یہ سرخی لگائی ہے۔ ہندوستان اور مالدیپ دفاعی تعاون کو گہرا کرتے ہوئے مل کر چیلنجوں سے نمٹیں گے۔ عالمی خبروں میں روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سوڈان کی فوج کے 7 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کرنے کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ اخبار مشرق کی ایک اہم خبر ہے، برطانیہ کے نئے بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے تیاریاں آخری مرحلے میں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ شانگھائی تعاون تنظیم SCO کے ممبر ملکوں کے وزراء خارجہ گوا میں اپنی میٹنگ کے آج دوسرے روز بھی تبادلہ خیال جاری رکھیں گے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 2 عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ آپریشن کاویری کے تحت لڑائی سے متاثرہ سوڈان سے 3800 بھارتی باشندوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ آج ملک بھر میں بدھ پورنیما منائی جا رہی ہے۔ اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر آج لکھنؤ میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز 2022 کا لوگو اور میسکٹ جاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔